الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز ہے تو فقط محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہستی وقار معزز مکرم عوام اہل سنت، پردہ نشین خواتین اور نو نہالان قوم ملت، اس جمعہ کی تقریب میں گزشتہ سے پیوستہ میں نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ گزشتہ جمعہ کو آپ ہمارے پیش نظر تھے اور اس جمعہ کو ہمارے پس نظر ہیں۔ بہرحال صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال نے جو ضابطہ بنایا ہے، اس ضابطے پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا سماجی حصہ ہے۔ اسی اصول کے تحت انگس جامع مسجد کمیٹی نے آپ کو اس ضابطے اور اصول کی طرف توجہ دلائی ہے اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے خود سیکریٹری صاحب مائک پر آ کر اپنی کمیٹی کی طرف سے اس ضابطے سے آپ کو مطلع فرما رہے تھے۔ شریعت کا اصول ہے تقریباً نماز چھوڑنے کے، جماعت چھوڑنے کے آزار میں سے 20 آزار یعنی 20 عذروں کو میں نے پڑھا بحوالہ بہار شریعت۔ 20 آزار ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی جماعت ترک کر سکتا ہے، اتنا بیمار کہ جماعت تک نہ پہنچ سکے، ایسے مریض کی عیادت کر رہا ہو کہ اگر چلا جائے تو اس کو خوف ہو، دوا دینے والا کوئی نہ ہو، سخت آندھی، شیر کا ڈر، حکومت کا خوف، ظالم کا ڈر، قرض خواہ کے قرض مانگنے کے وقت جو سختی کرتا ہے اس کا خوف، تیز آندھی، تیز بارش،
कीचड़ इतनी कि फिसल जाए और सख्त भूख कि तवज्जो खाने की तरफ हो, और अगर तवज्जो खाने की तरफ नहीं, उसके लिए उज़्र में सख्त भूख। तो इन तमाम उज़्रों में से जो उज़्र है जिससे आप जुमा की जमात में हाजिर नहीं हो सके, यह है हुकूमत का खौफ। लिहाजा ऐसे माजूर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो अपने अपने घर में जुमा के दिन तन्हा तन्हा ज़ोहर की नमाज अदा करे। जमात का हुक्म नहीं दिया जा सकता कि जुमा के लिए मस्जिद की जमात हो गई, जुमा से जो रह जाए वो तन्हा तन्हा ज़ोहर की नमाज अदा करे। हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का जब हुक्म हो हम उस पर अमल करें। आप देखिए, शरीयत का मिजाज देखिए, रमज़ान का दिन आया, खाने पीने का टाइम, खाने पीने के औकात में तब्दीली हो गई। अब आप रात के आखिरी हिस्से में उठ करके खा रहे हैं। सुबह निकलने से पहले आप नियत कर ले रहे हैं। रात के आखिरी हिस्से में खाना, सुबह होने से पहले नियत कर लेना, या जब आंख खुले तो फौरन नियत कर लेना, या नियत करके सोया था, ज़ुहबे कुबरा हो गया, अब उसी पर कायम रहना। आप देखें बेतरतीब सब कुछ हो रहा है। औरत को ख्वाहिश है कि नमाज न छोड़े, लेकिन मना के दिनों में औरत अगर नमाज पढ़ती है तो सख्त गुनहगार। उसके लिए खुद अल्लाह का हुक्म है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं छू सकती, काबे का तवाफ नहीं कर सकती, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती, वगैरह वगैरह। इससे पता चला कि सबसे बड़ी बात है अल्लाह का हुक्म। उसका हुक्म हो तो हाजिर हो जाओ, और उसका हुक्म हो तो बचो, क्योंकि अपनी जान को बेइज्जती में डालना या हलाकत में डालना ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। तो ऐसी सूरत में आप नमाज जुमा के लिए नहीं आ सके तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से नमाज टल गई, बल्कि आप पर फर्ज है कि आप जुमा की जमात में हाजिर न हो सके उज़्र की वजह से, तो आप अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज तन्हा तन्हा पढ़ें, फर्ज को बजा लाएं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज से मुताल्लिक़ सवाल करेगा। अगर नमाज सही हुई, यानी नमाज कायदे से पढ़ी गई, तो सारे सवालात आसान होंगे, जवाबात सहल होंगे, और अगर नमाज ही के ताल्लुक से सही जवाब न दे सका तो बाकी मामलात बड़े सख्त हो जाएंगे, बड़े सख्त हो जाएंगे। दुनिया में उसकी मिसाल आप देखें, एक आदमी ट्रेन पे बैठा है, टिकट लेकर सिगरेट पी रहा है, हाथ में छुरी लिए हुआ है, लेकिन टिकट उसके पास है। तो अब सिगरेट जो पी रहा है, इस पर जो कानून लगेगा वो सिगरेट के ताल्लुक से लगेगा। हाथ में छुरी लिए हुआ है, वो वजह बता सकता है कि सलाद बनाने जा रहा हूं, लेमू काटूंगा, खीरे काटूंगा, वजह बता सकता है। लेकिन अगर टिकट न लिया होता तो कुछ न सुना जाता, फौरन चंद ताज़ीराते हिंद के मुताबिक दफात लगाए जाते और उसको आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स जेल में डाल देती। टिकट है,
تو سہولت اس کو مل گئی، کچھ بولنے کہنے سننے کا موقع، صفائی دینے کا موقع مل گیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ نماز اگر درست ہوئی تو اللہ تبارک، ایسا نہیں کہ نماز درست ہو گئی تو ہم قانونی طور پر اللہ کی بارگاہ میں صفائی پیش کر دیں گے، نہیں، یہ اس کا کرم ہے جو اپنے بندے پر نرمی کر دے۔ اس لیے شیخ سعدی شیرازی نے اپنی کتاب مشہور زمانہ کتاب گلستہ میں کہہ دیا، بوسطہ میں لکھ دیا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ قہر کی تلوار کھینچ لے تو سارے اللہ کے نیک بندے، نبی اور ولی آنکھ اور کان بند کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی کی چادر اگر سایہ فگن کر دے تو ہر چھوٹا بڑا جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ رکھتا ہے وہ سب سفارش کرے گا، سب ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ تو خود یہ اللہ کا کرم جس پر ہو جائے اسی کو صفائی کے لیے اللہ زبان بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور جس پر اللہ کا کرم نہ ہو تو کوئی اپنی بنیاد پر وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے سامنے مجبور محض ہے، چاہے وہ ایک ہو یا کروڑوں کروڑ ہو۔ تو آج ہم اسی شخصیت کے بارے میں اپنی گفتگو مکمل کریں گے، ان کا بیان مکمل نہیں ہوگا، اپنی گفتگو مکمل کر، ان کا بیان تو اتنا ہے کہ ان کے تعلق سے کئی سو سیرت کی کتابیں نکلی، لیکن ان کے زندگی کے واقعات سن کر کے آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ادھورا ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ وہ ہیں سرکار مفتی اعظم ہند جو 1310 ہجری کو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور 1402 ہجری 14 محرم شریف کی شب 1:40 پر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تقریباً ہجری سال کے اعتبار سے 92 سال یا 92 سال زندگی گزارنے والے وہ سرکار مفتی اعظم ہند، ان کی فقاہت، ان کی بصیرت کو ذرا آپ دیکھیں۔ ایک علاقے میں سرکار گئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک دیہاتی ہے مگر ہے سنی صحیح العقیدہ، اس کا وہی عقیدہ ہے جو سرکار غوث اعظم، سرکار خواجہ غریب نواز، سرکار سید سالار مسعود غازی، سرکاران بریلوی کا عقیدہ ہے۔ حضرت اس پر کیا شامت آئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایسے جملے کہے جس جملے کو پڑھ اور سن کر علماء اہل سنت نے طلاق ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ سوال اور جواب، استفتاء اور فتویٰ دونوں سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے پیش کیا گیا، دونوں کو پڑھا۔ جس شخص نے ان کے نظریے کے مطابق اس کام کا مرتکب تھا اس کو بلایا گیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے علماء اہل سنت کا فتویٰ پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان علماء اہل سنت کے حق میں ارشاد بالصواب کی دعا فرمائی کہ اللہ ان کے قلم کو درست اور ان کی زبان کو صالح فرما دے۔ لوگ سمجھ گئے کہ جب حضرت اس قسم کی دعا دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے۔ فرمایا کہ تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ کہا حضرت زید کا کہنا ہے کہ زید کی بیوی بغیر زید کے اجازت کے اپنے مائکہ چلی گئی، جب مائکے سے واپس شوہر کے گھر زید کے گھر میں لوٹی تو زید نے اس کو کہا کہ تو اب میرے کام کی نہ رہی،
تو بغیر شوہر کے اجازت کے گھر سے نکل گئی، جا، اب تو میرے کام کی نہیں، اپنے گھر بیٹھ رہا، اب تو میرے کام کی نہیں، اب تو میری بیوی نہ رہی، چلی جا۔ آپ کو بھی سن کر لگے گا کہ کنایہ کے الفاظ ہیں، طلاق کی نیت ہو تو طلاق۔ فرمایا کہ طلاق کی نیت سے کہا تھا، لیکن یہ انشاء نہیں ہے، نقل حکایت ہے۔ فرق یہاں دیکھیں، سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا کہ کیا اس وقت تم کو انشاءً طلاق کی نیت تھی؟ مطلب یہ کہ تم جو جملہ کہہ رہے تھے طلاق دینے کی نیت سے، یا کسی واقعہ کو سنا تھا، وہ ذہن میں بات تھی اس وجہ سے کہا کہ حضرت اب وہ میرے کام کی کہاں رہی؟ میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے چلی جائے تو اب وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، اس کے نکاح سے وہ نکل جاتی ہے۔ تو میں نے اسی واقعہ کو جو میرے ذہن میں تھا، یہاں پہ میں نے اسی واقعہ کے تحت کہا جب ایسا ہے تو اب تو میرے کام کی نہ رہی، اب میرے گھر میں مت آ۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا واقعی اگر ایسا ہے کہ اسی واقعہ کے تناظر میں تم نے کہا کہ جب ایسا ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے تو شوہر کے کام کے لائق نہ رہے، تو ایسی صورت میں وہ نقل واقعہ ہے، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اگر تم طلاق دینے کی نیت سے کہتے تو طلاق واقع ہو جاتی۔ وہ شوہر کہتا سرکار نہیں، مجھ کو لوگوں نے کہا کہ تیرے گھر سے چلی گئی، اب وہ تیرے نکاح سے نکل گئی، ان کی سنی ہوئی بات میں نے دہرا دی ہے، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، میں نے طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب تو اپنی مرضی سے چلی گئی اور لوگ کہتے ہیں طلاق واقع ہو گئی تو اب میرے کام کے نہ رہی، چلی جا۔ علماء اہل سنت جنہوں نے طلاق کا فتویٰ دیا تھا ان کو اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا کہ سرکار ہم نے تو اس پر توجہ ہی نہیں دی کہ یہ کسی واقعہ کی نقل کرتے ہوئے منع کر رہا ہے، میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ طلاق کی نیت سے بول رہا ہے۔ کہا کہ تم نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو سمجھا ہے ایسا نہیں، بے شک کنایہ کے الفاظ یا گھر سے نکل جا طلاق کی نیت سے بولتا، بے شک طلاق واقع ہو جاتی، لیکن اس نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا، لوگوں کی سنی ہوئی بات کو دہرایا ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ تمام علماء اہل سنت اس وقت موجود تھے اور دوسری جگہوں پر اس بات کو، اس پورے مکالمے کو بھیجا گیا۔ لوگوں نے کہا واقعی جو اہل زمانہ کے دستور ان کے مزاج سے ناشناس ہو وہ صحیح مفتی نہیں ہو سکتا۔ مفتی تو سرکار مفتی عالم ہیں جنہوں نے حالات کے تحت اس کے مزاج کو بھی سمجھا، لوگوں کے مزاج کو بھی سمجھا، اور طلاق واقع نہیں ہوئی تھی اور جو صحیح تھا وہ بیان کر دیا۔ علماء اہل سنت نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اور کہا سرکار نے جو کہا وہی سچ ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ وہاں پہنچتی تھی۔ ایک مرتبہ، اب یہ مختلف طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا، کوئی اس کو ریچھا اسٹیشن پر بیان کرتا ہے، کوئی اس کو بریلی شریف کے اسٹیشن پہ بیان کرتا ہے، کوئی اس کو حیدرآباد کے اطراف کے اسٹیشن پہ بیان کرتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مفتی اعظم ہند سفر پر تھے اور اسٹیشن پر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس وقت پلیٹ فارم پہ آرام دہ کرسی سیمنٹ کی بنی ہوئی کم، لکڑیوں کی بنی ہوئی زیادہ، وہ ایسی کرسی ہوتی تھی آدمی اس پہ پیٹھ لگا کر آرام کرتا تھا، اس کو آرام دہ کرسی کہتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے والد بزرگوار اعلی حضرت کے طریقے کے مطابق آرام دہ کرسی کو مغروروں کی کرسی کہتے تھے، چونکہ اس میں آدمی ایسے کر کے آرام کرتا تھا۔ سرکار
مفتی اعظم ہند کرسی پر کم بیٹھتے اور بیٹھتے بھی تو سر جھکا کے بیٹھتے. کہا یہ مغروروں کی کرسی ہے، اور جب اس پر سرکار کو بیٹھایا گیا تو پیٹھ نہ لگائی بلکہ سیدھے بیٹھے رہے سر جھکا کے اپنے. ان کی عادت تھی ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں رہتے، اور اسٹیشن پر بھی کوئی تعویذ مانگتا تو اسٹیشن پر بھی تعویذ دے دیتے. بہرحال تو 3 بہت پکے بد عقیدے وہابی نے دیکھا ارے یہ تو بریلی شریف کے عالم ہے، تو اس کے نظریے کے مطابق اس کے الفاظ، یہ تو بریلی کا مولوی معلوم ہوتا ہے، بریلوی ہے. صحیح یہ ہے کہ بریلوی ہی مذہب اہل سنت کے معیار پر پکا اترتا ہے. یہ وہی معیار ہے جو سرکار غوث اعظم نے دیا، یہ وہی معیار ہے جو سرکار غریب نواز نے ہندوستان پر اسی مزاج کو نافذ فرمایا. تینوں آ گئے، آ کر انہوں نے الٹے سیدھے سوال کیے. کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم، وہابی زیادہ طور پر حضور کو جناب کہتے ہیں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. کہاں سے آپ کہتے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند چاہتے تو اپنے ابا حضور کی کتاب سے الدولت المکیہ کھولتے اور اس الدولت المکیہ کی واضح باتوں کو رد دیتے، پوری دنیا اس کو پڑھ کے لاجواب ہے، وہ بھی لاجواب ہو جاتا. لیکن سرکار مفتی اعظم ہند مسکرائے. کہا پھر سے اپنے سوالات کو دہراؤ. کہا آپ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں، علم غیب خاصہ خدا ہے، صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اور پھٹ سے قرآن کی آیت پڑھ دیا. 7ویں پارے کی آیت کریمہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. کون سے پارہ؟ 7ویں پارے کی آیت کریمہ. یعنی اللہ کے پاس غیب کے خزانے کی کنجی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب یہ آیت کریمہ کو ایک طرف رکھیے، دوسری آیت کریمہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس کو بھی سامنے رکھیے. کوئی کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ علم بھی خاصہ خدا ہے. 5 علوم یعنی علوم 5. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. درخت میں کتنے پتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کون کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. 5 علوم خاصہ خدا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے پھر مسکرایا. ایک شخص کا گریباں پکڑا، حضرت ناراض ہوتے تھے تو کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، اپنے ذات سے ناراض نہیں. کوئی کتنی تکلیف دے دے، تعویذ مانگنے کے لیے پیچھے پڑ جائے، سرکار دے دیجئے دے دیجئے، اس وقت وہ ناراض نہیں ہوتے تھے. جب کوئی شریعت کے خلاف کرتا تو سخت ناراض ہو جاتے، اپنی ذات کے لیے نہیں. جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تانا زنی کرنے لگا، کیسا مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے علم کو شیطان سے بھی کم گردانتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے. کیسا وہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے علم کو کہتا ہے اگر مان بھی لیا جائے تو ایسا علم سبی، پاگل، چوپائے سب کو ہے. یعنی اس نے نبی کے علم کو پاگل، بچے اور جانور کے علم سے ملا دیا.
یہ کیسا مسلمان ہے وہابی اور دیوبند. بس ایک شخص کا گریباں پکڑا, کہا کہ وہ سب چھوڑ, بتا اس شخص کے بارے میں تو مولوی ہے, کیا فتویٰ دیتا ہے؟ تو عالم ہے, مولانا نہیں کہا, تو عالم ہے, کیا فتویٰ دیتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ عالم تو شیطان بھی ہے, عالم لیکن مولوی اور مولانا بولنے سے پرہیز کریں گے. تو عالم ہے, کیا فتویٰ دیتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو گھر سے مار کے نکال دیا, ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ دوسرے کا گریباں پکڑا, تو کیا حکم دیتا ہے کہ ایک شخص نے کسی سے قرض لیا اور جب وہ قرض دار سے وقت مقررہ پر مانگنے آیا تو اس کو قتل کی دھمکی دیتا ہے اور اس کو زد و کوب کرتا ہے, اس کو ذلیل کرتا ہے, ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تیسرے کا گریباں پکڑا, کہا کہ ایک خادمہ اس نے رکھا, اس خادمہ سے اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر زنا کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا, بتا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ جب سرکار مفتی اعظم ہند نے ان دیوبند کے 3 عالموں سے 3 سوال کیے تو ان تینوں کا سر جھک گیا. علم کی روشنی میں فتویٰ بتا دیتے, سر جھک گیا. تھوڑی دیر کے بعد آنسو جارے ہوئے اور پیر پکڑ کے کہا کہ حضرت پرانے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں, پرانے عقیدے کو چھوڑتا ہوں, اور آپ نے جو سرکار غوث اعظم کا عقیدہ دیا, جو غریب نواز کا عقیدہ دیا, اس عقیدے کو قبول کر کے نئے سرے سے اسلام کو قبول کرتا ہوں. اب تو لوگ دیکھتے رہ گئے, یہ راز کیا ہے رے بھائی؟ سوال کیا تھا, عالم تھا, جواب دیتا. ان لوگوں نے کہا کہ حضرت نے جواب دیا ہوتا تو ایمان کا دروازہ نہ کھلا ہوتا, لیکن ان جرموں کے مرتکب خود ہم تینوں ہیں. یہ جرائم خود ہم تینوں نے کیے. اب ہم تینوں نے کیے, سوال ہم ہی تینوں سے, اور جس کا جو جرم اسی سے سوال. تو یہ سمجھ میں آ گیا, جب بریلی کے مولانا کے علم کا یہ عالم ہے تو وہ ہوا مولانا, اس مولانا نے میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے علوم عطا فرمائے ہوں گے. بریلی کے عالم کا یہ علم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سرکار مفتی اعظم ہند. ہاں, اللہ کے نیک بندے لوگوں پر پردہ کرتے ہیں, ان پردہ کرنا بھی اللہ کی مرضی سے اور پردہ کو کھولنا بھی اللہ کی مرضی سے. پردہ کو کھولنا ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے, ہدایت کے لیے. اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہ ہوتی تو سرکار قرآن اور حدیث کے آیت اور حدیث پاک کو پڑھ کر کے اس کو دنداں شکن جواب دے کر ساکت کر دیتے, جامد کر دیتے, یعنی سکوت پر مجبور ہو جاتا. بول نہیں سکتا تھا, جواب نہیں دے سکتا تھا کہ انہوں نے تو قرآن سے جواب دیا. لیکن حضرت نے اس کے پرسنل لائف کے پرسنل معاملے کو سامنے رکھ کر کے اس کو سکوت اور ساکت و جامد نہیں کیا بلکہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا. تب اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوں گے جو کسی کے اوپر نظر ڈال دیں تو اس کے دل کو بدل دیا کرے. سرکار مفتی اعظم ہند نے نگاہ ڈال دی تو یہ بھی دیکھا کہ یہ ہے تو مجرم مگر توبہ اس کے مقدر میں ہے, ہدایت اس کے نصیب میں ہے. تو ایسی بات کہی دونوں میں سے وہ جس سے وہ توبہ بھی کر لیا اور ہدایت قبول بھی کر لیا. یہ سرکار مفتی اعظم ہند. تو میرے محترم, سرکار مفتی اعظم ہند کا سب سے بڑا عمل وہی تھا جو تمام اللہ کے نیک بندوں کا عمل. جتنے نیک بندے سب نماز کی پابندی کرتے, شریعت کا احترام کرے, روزے کا احترام کرتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت رزق میں بڑی کمی, بہت محنت کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی,
سرکار فرماتے کہ وضو پر وضو کرو، بار بار وضو کرو، بار بار وضو کیا، کہا کہ سرکار اللہ کا فضل ہو گیا، اس وضو میں کیا حکمت تھی؟ کہتے ہیں کہ وضو کرنے سے آدمی کا گناہ جھڑتا ہے، اور تیرے گناہ تیری روزی کے رکاوٹ بن رہے تھے، جب تو نے نئے سرے سے میرے ہاتھ پر توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیا، یعنی بیعت کر کے گناہ چھوڑ دیا، اب ناچ گانے باجے نہ دیکھوں گا، ڈول تماشے میں شرکت نہ کروں گا، جب تو نے گناہ چھوڑ دیے اور پھر بار بار وضو کیا تو پچھلے گناہ تیرے مٹا دیے گئے اور جھڑ گئے، معاف ہو گئے، تو اللہ نے تیری روزی میں برکت عطا فرما دی۔ سرکار مفتی اعظم ہند، وہ سرکار مفتی اعظم ہند، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان کے فیوز و برکات حسنات سے مالا مال فرمائے، اور مسجد کی حاضری، جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے، کہ سرکار کا یہ وطیرہ رہا ہے جو ان کے باپ دادے سے آیا، کہ جس شہر میں بھی جاتے مسجد کی حاضری کو لازم جانتے اور وہاں جا کر نماز پڑھتے، اور فرماتے کہ اللہ کے پیارے رسول کی یہ سنت ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اور اس کو سنت مؤکدہ اور اس کو واجب قرار دیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رکوع والے کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ ان تینوں آیات کریمہ کے مخصوص حصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت چھوڑنے کی مجبوری ہے۔ ان مجبوریوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری مجبوری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ گیٹ کھول دو، نمازی صاحب گیٹ وہ کھلائیے پہلے۔